बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। 5 फरवरी पूरी दुनिया में ही यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अभी तक जुल्म का शिकार है, जिसके ऊपर एक काबिज़ फ़ौज इर्द गिर्द से घेरा डाल के बैठी हुई है, आए दिन मज़ालिम करती है, हक़ खुद इरादियत नहीं देती। और इस मॉडर्न दौर में भी जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, कश्मीरियों के साथ सलूक रवा रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय फ़ौज की, और मैं बात कर रहा हूँ उस हिस्ट्री की जिसके ऊपर नज़र डालते हैं तो दिल दुखता है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान तकसीम हुए, यानी भारत तकसीम हुआ और 2 मुल्क बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वो तकसीम शुरू दिन से ही मुतनाज़ा थी। और तनाज़ा था कश्मीर का। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थीं उनको एनेक्स करने का आइदर विद इंडिया और पाकिस्तान एक मौका दिया गया। ये रूल था एनेक्सेशन का, जो कॉलोनियल पावर्स यानी कि ब्रिटिश राज के अंदर जो वॉइस रॉय थे उस टाइम के, उन्होंने ये रूल बताया। लॉर्ड माउंटबेटन ने सक्सेशन के पेपर साइन हुए। कश्मीरियों ने, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी की एक आबादी की प्रिंसली स्टेट थी, उसने पाकिस्तान के साथ एनेक्स करना चाहा, फ़ैसला दिया। लेकिन महाराजा हरी सिंह जो एक हिंदू रूलर था, उसने वादी के अंदर जुल्म व सितम शुरू कर दिया। और उस जुल्म व सितम शुरू करने के बाद एक कत्ल व गारत कश्मीरियों की जो थी वो आम तौर पर शुरू हो गई। उसके बाद नेहरू को कहा गया, जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, उसने वहाँ पे इंडियन फ़ौज को भेज दिया। इंडियन फ़ौज आई और उसने आके कब्ज़ा कर लिया। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने उस वक्त के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती के कंबाइंड आर्मी चीफ़ था और वो ब्रिटिश ऑफिसर था, यानी जनरल डगलस ग्रेसी, उसको कश्मीर पे हमला करने की हिदायत दी पाकिस्तान की तरफ से, जो उसने डिनाई कर दी। उसके बाद जो हमारे कबायली थे और जो कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट थी वो चली, और आज पाकिस्तान के साथ एनेक्स हुआ इलाका, जिसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहते हैं हम, वो वजूद में आया। उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। और उसके बाद जो हमारे कबायली थे, उनके हमलों की सूरत में नेहरू, जिसकी जान गले में आ गई थी, भागता हुआ यूनाइटेड नेशंस गया। बहुत कम लोगों को हिस्ट्री के इस एंगल का पता है। वो गया और उसने शोर किया और यूनाइटेड नेशंस में कहा कि इन ट्राइब्समैन को, और ये जो इंडिजिनस रेजिस्टेंस है, इसको यूनाइटेड नेशंस रोके। और जो रेजोल्यूशन 47 था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो अमल पैरा हुआ, जिसमें क्लियरली लिखा था कि इनको हक़ खुद इरादियत एक प्लेबिसाइट के थ्रू दिया जाएगा और जंग रोकी जाए। और वो जंग रुकी और जितना इलाका आज़ाद हो गया था वो आज़ाद हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। और हिंदुस्तान जो था, ये उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर रुकवाई गई और करारदाद पास हुई, जिसके ऊपर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। फिर हुर्रियत की मूवमेंट भी चली, फिर भारतीय मज़ालिम भी हुए, फिर बच्चों को मारा गया, फिर औरतों को की इज़्ज़त को पामाल किया गया, फिर ऐसे जुल्म की दास्तानें लिखी गई जिनको देख के हमेशा ही दिल दुखता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कैंसिल किया गया। और वो कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि ये 2 शिकें कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी। ये स्पेशल स्टेटस था कि कश्मीर के अंदर, जो मकबूजा कश्मीर है, उसके अंदर कोई भी भारतीय, किसी भी नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी इंडियन नेशनल वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता, अपना घर नहीं बना सकता। और जो लैंड है कश्मीर की वादी का, वो नेटिव कश्मीरियों के ज़ेरे इस्तेमाल या उनके हक़ पे ही रहेगा, वही उसके मालिक होंगे। जब ये आर्टिकल ख़त्म किया गया तो एक स्याह तरीन दौर दोबारा कश्मीर में शुरू हुआ। कश्मीर के अंदर लोगों ने बहुत रिजेंट किया इस चीज़ को। कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद हो गया। 2019 का जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ। बड़ा जुल्म हुआ और उसके बाद अब
ان آرٹیکلز کی غیر موجودگی میں کشمیر از نو مور اے اسپیشل اسٹیٹ اور وہاں پہ انڈیا جیسا چاہتا ہے ظلم کر سکتا ہے، دنیا خاموش بیٹھ کے دیکھتی ہے۔ آپ کو یہ ہسٹری دینا بہت ضروری تھا۔ اس دن کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا اور ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے عبدالحمید لون صاحب نے، حریت کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں سدرا سدوزئی صاحبہ۔ دونوں معزز مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ پہلے کشمیر کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو کشمیریوں کا دکھ ہے، جو ان کی پلائٹ ہے، یہ پوری دنیا کے اندر فیل کی جاتی ہے۔ دنیا کے درینہ ترین مسائل میں کشمیر اور فلسطین کے مسائل سب کو پتہ ہے۔ عبدالحمید صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کشمیر کی سچویشن کو اس وقت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر اس وقت بین الاقوامی اداروں میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور 10 مئی کو معرکہ حق جب ہوا اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا، پھر ڈونالڈ ٹرمپ نے جب بات کی تو یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے۔ ہندوستان کا جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا یا جو اس کا کمزور موقف ہے، اب اس کو دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہیں پاکستان کے موقف کو بھرپور اہمیت حاصل ہے، حمایت حاصل ہے۔ کشمیر کے اندر صورتحال تو گمبھیر ہے۔ 5 اگست 2019 کا جو ثانیہ تھا وہ کسی المیہ سے کم نہیں تھا، جب ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا، جب جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد مودی نے بندوق کی نوک پہ کشمیریوں کو یرغمال بنایا اور یک طرفہ طور پہ میڈیا پالیسی اپنائی، اور حقیقت کو تروڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو جو تصویر پیش کی جا رہی ہے حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہیں بین الاقوامی جریدوں نے، میڈیا نے، ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں حقوق البشر کی عالمی سطح پہ جو کام کر رہی ہیں، انہوں نے جو رپورٹس پیش کی ہے وہ انکمفرٹیبل ہے ہندوستان کے لیے۔ تو ہندوستان ان چیرہ دستیوں سے، ان ظلم و جبر کی کہانیوں سے حقیقت پہ مبنی اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تاہم اس وقت جموں کشمیر میں جہاں 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہے، جن کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں، وہ کسی کو بھی گرفتار کریں، قتل کریں، تشدد کریں، ہماری پراپرٹی مسمار کریں، ریپ کریں، کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے۔ ڈریکونین لاز کے تحت ان کو یہ اختیارات حاصل ہے، استثناء حاصل ہے۔ اور جہاں آپ ہر گھر کے باہر بھارتی فوجی کو دیکھیں گے، ہر چوراہے پہ، ہر سڑک پہ کشمیری تو کم ہی نظر آتے ہیں۔ کشمیریوں کا تو قتل عام کیا جا رہا ہے، جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو وہیں یہ سب سے بڑا اس وقت ملٹرائزڈ زون ہے، جہاں پر اتنی فورسز تعینات ہیں، اور پھر دوسری طرف سے مودی کہتا ہے کہ وہاں نارمل سی ہے، وہاں پر نیا کشمیر بن گیا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو وہاں اتنی فورسز کیوں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر لوگوں کی آوازوں کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ، جس میں ہماری لیڈرشپ ہے، وہ اس وقت پریزنز کے اندر ہیں، انہیں میسر نہیں ہے وہ حقوق، یا طبی ہو یا انسانی ہو۔ وہیں آسیہ اندرابی کی آپ ان کے جذبے کو دیکھیں، مسرت عالم بٹ کو دیکھیں، وہ جیلوں کے اندر ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہے۔ خودکشیاں تو اب تمہاری فوجی کر رہے ہیں، جن کو سب کچھ فیسلٹیز وہاں میسر ہے، وہ گھر بھی جاتے ہیں، انہیں تنخواہیں بھی ملتی ہے، وہ فون پہ بھی بات کرتے ہیں، کیمپوں کے اندر بھی رہتے ہیں، لیکن خودکشیوں کے واقعات روز سامنے آتے ہیں۔ اس کے برعکس سالہ سال سے جیلوں میں ہمارے لوگ جن کے حوصلے اتنے بلند ہے کہ وہ خودکشی کا کبھی بھی نہیں سوچ سکتے، کسی نے دیوار کے ساتھ سر ہی نہیں ٹکرایا، ان کے حوصلے بلند ہے۔ تو لہٰذا شکست سے اگر دو چار ہے تو وہ یہ بدماش ریاست ہے، کشمیری نہیں ہے۔ آپ بندوق کے زور پہ چیزوں کو نہیں دبا سکتے ہیں، آپ آوازوں کو نہیں دبا سکتے ہیں۔ آپ نے آج نہیں تو کل جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی برادری نوٹس لے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا فیلئر ہے، اس کے لیے یہ کوسچن مارک ہے کہ جب دنیا میں ریاستوں کو آزادی ملی، حق ارادت ملا، کشمیری اس سے محروم کیوں ہوئے، فلسطینی محروم کیوں ہوئے؟ تو لہٰذا انگلیاں تو اس طرف اٹھتی ہے۔ لیکن جو معرکہ حق بنیان مرصوص جب ہوا تو جہاں ہندوستان ایکسپوز ہو گیا، اس کی ٹیکنالوجی، اس کا ڈیفینس سسٹم، اس کی فورسز، سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ تو وہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، اب پاکستان دنیا میں جس عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے، جو مقام ہے،
اب وہ تمہارا نہیں رہا جو جھوٹ پہ مبنی تمہاری بلڈنگ کھڑی تھی، جہاں آپ پروپیگنڈے کا سہارا لے کر دنیا کو کہتے تھے کہ میں ڈیموکریٹک کنٹری ہوں، لیکن ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں تمہارے اندر. تم تو دلتوں کو، مائنورٹیز کو کس طرح سے مار رہے ہو، ان کے حقوق کس طرح سے سلب کر رہے ہو. یہ سارا کچھ مودی RSS کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، جہاں یہ ریاست اب آئسولیٹ ہو گئی ہے، جہاں اب دنیا میں اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے. اس کے ہمسائے کوئی اس سے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اب سینسر نہیں رہے. لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ میں اب ٹیرر بھی لگاؤں گا، میں سینکشنز بھی لگنے چاہیے آپ پہ جو ہے نا وہ احتساب کھڑا ہونا چاہیے ایک ٹریبونل کے اندر، ICJ کے اندر، چونکہ آپ نے ایسی وارداتیں کی ہے، آپ نے ایسی بدماشیاں کی ہے، آپ نے ایسا ظلم کیا ہے جہاں وار کرائمز میں تمہاری فورسز ملوث ہیں، جہاں پر آپ ریپ کے واقعات میں ملوث ہیں. قانون پوشپرا پہ آپ کو جو ہے نا وہ کٹیرے پہ کھڑا کیا جائے گا. آپ آسیہ اور نیلوفر کے ساتھ جو آپ نے کیا آپ کا احتساب ہوگا انشاءاللہ. آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ڈوب رہے ہو، اور انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، کشمیری بھی آزاد ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس ریجن میں جو ہے نا امن بھی آ رہا ہے. لون صاحب، یونائٹڈ نیشنز نے ایک کویسچنیئر بھیجا تھا انٹر سپورٹر ٹریٹی کے اوپر، جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس چیز کو کہ بھارت نے کلیئر وائلیشن کی ہے. وہاں پہ ایک کویسچنیئر جو بھیجا تھا اس کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا بھارت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے اوپر سوچ رہا ہے، دے گا یا نہیں دے گا. اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. چھوٹا سا کامنٹ اس پہ بھی کریں. دیکھیں 1949 میں ہندوستان خود یونائٹڈ نیشنز گیا، تحریری طور پہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور مسئلہ کشمیر، قضیہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے اس وقت ہندوستان نے اس کو تسلیم کیا، اور سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان پہ تعمیل کرنے کی بات کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو قضیہ کشمیر ہے یہ UN کے جوریڈکشن میں آیا ہے. 91 کی جو قرارداد ہے وہ قطعاً ہندوستان کو اجازت نہیں دیتی وہ کوئی غیر قانونی اقدام کرے. ہندوستان کا یہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے، ہندوستان کا کوئی یہ بائیلیٹرل ایشو بھی نہیں ہے، اور کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے. یہ بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کی پرنسپل پارٹی ہم کشمیری ہیں، جس کی پرائمری پارٹی کشمیری عوام ہے. تو لہٰذا آپ کا اب یہ کہنا کہ یہ میرا انٹرنل معاملہ ہے، پھر آپ جب ہندوستان کے اندر جاتے ہو تو پھر دنیا کو بتاتے ہو کہ بائیلیٹرل ایشو ہے. یہ بائیلیٹرل ایشو بھی نہیں ہے. اس قضیے کو آپ نے پازیٹیو انداز میں آ کر حل کرنا ہوگا، نہیں تو تباہی بربادی آپ کا مقدر ہے. آپ زیادہ دیر تک اب دوسری ریاستوں کو بھی قبضے میں نہیں رکھ سکتے ہو. 7 سسٹرز کا جو معاملہ ہے، سکھوں کا جو معاملہ ہے، ہندوستان میں اب جو آگ لگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہندوستان کی تباہی و بربادی کا ہے. آپ بین الاقوامی ایگریمنٹس پہ قطعاً بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہو. آپ پہ سینکشنز لگنے چاہیے، آپ پہ پابندیاں لگنی چاہیے، چونکہ آپ وائلیشن کر رہے ہو، جنیوا کنونشن کی وائلیشن آپ کر رہے ہو. آپ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر کے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہو. تو لہٰذا دنیا میں انصاف ہے، اور انصاف انشاءاللہ فیلڈ مارشل آپ سے لے گا، پاکستانی قوم آپ سے لے گی، کشمیری لیڈرشپ آپ سے لے گی، اور انشاءاللہ ضرور لے گی. صدرہ صاحبہ، تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہمیں جانا ہوگا. لون صاحب نے ایک بڑی اہم طرف اشارہ کیا. جواہر لال نہرو خود ہی وینٹ رننگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز فار ایک ریسکیو کے لیے وہ بھاگا کہ انڈیا کے اوپر جب وہ جو ہمارے ٹرائبز تھے انہوں نے ایک جہاد کیا، اور یہ آزاد کشمیر جو آج ہمارے پاس ہے، اس پاکستان کے ساتھ الحاق میں ہے، آزاد جموں اور کشمیر، یہ علاقہ آزاد ہو گیا. اور باقی آپ کو پتہ ہے جب وہ جنگ روک دی گئی تو اس کے بعد فردر بھی شاید چلے جاتے اور بھی لے لیتے، لیکن نہیں ہو سکا. میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جنرل ڈگلس گریسی نے قائد اعظم جو پہلے گورنر جنرل تھے ان کے احکامات ٹو اٹیک کشمیر اور وہ جو بھارتی جارحیت تھی اس کو روکنے کے لیے آرڈرز کو ڈیفائی کر دیا. وی ہیڈ اے کمبائنڈ ملٹری چیف، تو ہمارے پاس کوئی خاص آپشن نہیں تھا، تو انڈیجنس موومنٹ کے تھرو یہ سارا کچھ ہوا. بھارت کس طرح کنسیل کرتا ہے اور دنیا کو کیسے دھوکہ دیتا ہے یہ بتا کے کہ جیسے انہوں نے اشارہ کیا لون صاحب نے کہ بائیلیٹرل ایشو ہے، جبکہ خود UN میں بھی گئے، خود پلیبسائٹ کے اوپر جو ریزولوشن 47 ہے کشمیر سے ریلیٹ کرتا ہے، پھر انموگب بھی بنا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیں، جس سے میرے عزیز بھائی نے بہت ہی جامع طور پہ اس ساری چیز کو ایکسپلین کیا. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کی اس کے اوپر ہٹ دھرمی کیا ہے. بھارت کی ہٹ دھرمی یہ ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے،
یہ ہمارا ایکسٹرنل ایشو نہیں ہے. اگر یہ آپ کا انٹرنل ایشو ہوتا تو کیا آپ کو ضرورت تھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر جانے کی؟ کیونکہ اسٹیٹ کے انٹرنل ایشوز تو اسٹیٹ کے اندر ریزالو ہو جاتے ہیں نا. اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ ایک ایسے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی جہاں پہ تمام جو ہے وہ اقوام بیٹھی ہوئی ہیں اور جہاں کی انٹرنیشنل ایشوز ہیں. سو یہ سب سے پہلے سمجھیں کہ دس از ناٹ این انٹرنل ایشو آف انڈیا. یہ آپ کا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کہ جہاں پہ آپ آکیوپائڈ جو ہے وہ آپ نے ٹیریٹری کو آکیوپائی کیا ہوا ہے اور آکیوپنٹ سچویشن میں آکیوپنٹ سٹیٹس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی یہ جنگ نہیں ہے. جنگ اگر آپ کی ہوتی تو کمبیٹنٹس کے ساتھ ہوتی. آپ کو ریٹیلیشن ایز اے کمبیٹنٹ وہاں سے نہیں مل رہی. کوئی آرمڈ آپ کے سامنے نہیں آتا. کہیں سے ایکسٹرنل جو ہے وہ آپ کے لیے بورڈ نہیں دی جاتی کہ آپ کو جناب والا کہیں سے سپورٹ نہیں دی جاتی. بٹ دا تھنگ از کہ آپ نے جو ہے وہ ایک آکیوپائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک ٹیریٹری کو. سو بیسکلی آپ یہاں پہ تمام مینس کو یوز کر رہے ہیں وارفیئر کے, اور اسپیسیفکلی جس طریقے سے آپ جو ہے وہ پیلٹ گنز کا استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ کنونشنز اٹھا کے دیکھتے ہیں, کنونشن آن دا رائٹ آف کنونشنل ویپنز, تو وہاں پہ تو میس ڈسٹرکشن کے ویپنز اور اسپیسیفکلی پیلٹ گنز کے اوپر جو ہے آپ کا اسپیسیفکلی ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, قدغن لگائی گئی ہے, کیونکہ یہ بیکاز یہ آپ کی باڈی میں جا کے مزید ڈسٹرکشن کا کاز بنتے ہیں. تو دس از ناٹ این انٹرنل ایشو. آپ ایک ایکسٹرنل آکیوپینٹ ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ خود جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, آپ پھر خود وہاں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, آپ پھر خود اس کے جو ہے وہ طرف امداد کے لیے دیکھتے ہیں. تو اس کو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. یہ انٹرنیشنلی کرمنل ایکٹ ہے. یہ بتائیے کہ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنا, آپ دونوں مہمانوں سے سوال ہے میرا. آپ صدرہ صاحبہ پہلے آپ بتا دیجئے, لون صاحب بعد میں آپ بتا دیجئے کہ اس نے پورے سیناریو کو چینج کر دیا. کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس یہ تھا, اگر میں اس کو صحیح سمجھ سکا ہوں, آپ تصحیح کر دیجئے گا یا اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو تو, کہ جو کشمیر کی انڈیجنس پاپولیشن تھی, چاہے وہ ہندو پنڈت تھے, چاہے وہ مسلمز تھے یا سکھس تھے, جس بھی ریشو میں تھے, ظاہر ہے میجورٹی میں مسلمان تھے, تو ان کے علاوہ اس لینڈ کا اونر اور کوئی نہیں ہو سکتا. انڈیا میں سے کوئی اور آ کے, کوئی امبانی, کوئی متل, کوئی اور بڑا تگڑا مالدار بندہ یہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا, جو کہ اس آرٹیکل میں چینج یا اس کی ایبروگیشن یا اس کو کینسل کرنے کے بعد اب ہو سکتا ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں, جو انڈیجنس سٹیٹس تھا کشمیر کا, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ریاست کی جو آپ کے پاس حیثیت ہے اس کو وہی رکھی جائے. لیکن اس ڈیموگرافک چینج کے بعد تقریباً آپ نے 5-6 لاکھ لوگوں کو باہر سے لا کے کشمیر میں بسایا. یعنی جب پلیبسائٹ ہو, جب اگر بالفرض کبھی یو این ایکٹ کر لے, جو کہ اب تک تو اس نے نہیں کیا, اور اس کا دھیان پڑ جائے, اور اگر وہ پلیبسائٹ ہو جو پرومس تھا, تو پھر ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہو. یہی مطلب بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے آج سے 2 مہینے پہلے اس کے اوپر کشمیر کے اس خصوصی حیثیت کے حوالے سے ایون بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, جہاں پہ کال کیا گیا, میر وائز عمر فاروق صاحب کو جانے نہیں دیا گیا, ان کی شرکت کو روک دیا گیا. پھر انہوں نے خط کے ذریعے اس چیز کو انشور کرایا کہ جہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ٹیمپریرلی کیا گیا ہے, تو وہ ٹیمپریرلی سے اب یہ 6-7 سال تقریباً گزر گئے ہیں. سو واپس آپ اس حیثیت کو ری انسٹیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پہ لوگوں کے باغات ان سے چھین لیے گئے ہیں, ان کی زمینیں کوڑیوں کے بھاؤ خریدی گئی ہیں, وہاں پہ آپ کے پاس رائٹ آف انفارمیشن ختم ہو گیا ہے. تمام جرنلسٹ سے بانڈ سائن کروائے جا رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق آپ رپورٹنگ کریں گے, کسی قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی اس کو آپ دنیا کے سامنے لے کے نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ جو امام مسجد ہیں ان کے ڈیٹا کلیکشن کے نام پہ جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب اس کے علاوہ طرفہ تماشا آپ یہ دیکھیے کہ ہندی کو وہاں پہ نیشنل لینگویج بنانے کی پوری تیاری کر دی گئی. جتنی بھی آرٹ اینڈ کلچرل سوسائٹیز ہیں ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس ہندی کے اندر بھی ہونے چاہیے. اپارٹ فرام دیٹ جتنی بھی آپ کے کورسپونڈنس ہے اس کو بھی جو ہے وہ باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہندی لینگویج میں کورسپونڈنس ہونی چاہیے. تو پلیبسائٹ کا تو وہاں پہ پھر آپ جو ہے وہ ایک پورا تصور اور ایک پورا جو ڈھانچہ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. لون صاحب,
देखिए, हिंदुस्तान रोज़ अव्वल से ही तहरीक आज़ादी के खिलाफ साजिशें करता रहा। वहीं आरएसएस का शुरू से एक गुनाहगार खेल था कि मकबूजा कश्मीर का जो मुस्लिम तशक्कुस है उसको मैं ख़त्म करूं। ये आरएसएस के मैनिफेस्टो में शामिल है। तो वहीं जब आरएसएस बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने फिर 5 अगस्त 2019 को ये सानिया किया। देखिए, बैनुल-अक़वामी कवानीन इसकी कतई इजाज़त नहीं देते हैं। ये चूँकि कवानीन के खिलाफ, बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ इक़दामात है, उनके मुनाफी इक़दामात है। और जो आर्टिकल 91 है ये उसके सरन खिलाफ है। आप उसकी जो ज़मीनी हकीकत है, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो अहमियत है उसको आप जुटला नहीं सकते हैं, बदला नहीं सकते हैं। तो वहीं मुस्लिम तशक्कुस को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान ने ये खेल खेला, डेमोग्राफी पे हमला किया, फिर गैर रियासती लोगों को वहाँ डोमिसाइल्स दिए गए ताकि आने वाले वक्त में जब यहाँ रेफरेंडम हो, उसे पता है रेफरेंडम होना है, वो ये समझता है बखूबी, क्योंकि उसका केस बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि वो खुद यूनाइटेड नेशंस गया था। हमारी कमज़ोरियों की वजह से वो ये कर रहा है। अगर हमने शुरू में डट के इन चीज़ों का मुकाबला किया होता है, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और बाकी बाकी सतहों पे भी, तो हिंदुस्तान कतई ये जुर्रत नहीं करता। तो बहरहाल इन इक़दामात से मसले कश्मीर की जो बैनुल-अक़वामी सतह पे अहमियत है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और जहाँ गैर रियासती लोगों को वहाँ उनकी टाउनशिप्स, कॉलोनीज़ की बात वो कर रहा है, वहीं मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के जो कवानीन है, जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो कवानीन है, वो कतई इजाज़त नहीं देते हिंदुस्तान को कोई गैर कानूनी इक़दाम करे, किसी गैर रियासती को वहाँ लाकर बसाए या वहाँ ज़मीनें ले। अब ये सारा कुछ बंदूक की नोक पे हो रहा है। अभी गैर रियासती लोग वहाँ नौकरियों पे भी काबिज़ हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 40% अनएम्प्लॉयमेंट है और जो गैर रियासती लोग हैं वो नौकरियों पे काबिज़ हो गई हैं। थानों के SHO तक गैर रियासती हैं। तो इसी तरह से अब कश्मीरी कहते हैं पढ़ लिख के हम क्या करें, ताहम बैनुल-अक़वामी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए आज का दिन ही काफ़ी नहीं है, आगे भी हमने काम करना होगा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, सियासी तौर पे भी, हर महाज पे, ताकि हिंदुस्तान को हम टफ टाइम दे सकें, इसको एक्सपोज कर सकें। और आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह कि ब्रेकिंग थ्रू हो रहा है और जहाँ पाकिस्तान इंशाल्लाह अब दुनिया में अपने आप को मनवा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ या बैनुल-अक़वामी सतह पे जो लीडरान हैं या जो फोरमर्स हैं, चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स हो, यूरोपीय यूनियन हो, दुनिया की बड़ी दरगाहें हैं, हमने लॉबी करनी है, हमने जो है ना जारियाना अंदाज में फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह वो बड़ा ताबनाक है, बड़ा रोशन है। सदरा साहिबा, ये फरमाएं कि एक स्केयर ये भी था इंडिया को बोर्ड ऑफ पीस में जब सारे जिन मुल्कों ने ज्वाइन किया, तो एक उनकी इंटरनल जिसको कहते हैं इनहिबिशन या एक उनको डरे हुए थे वो कि अब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ उनकी कुर्बत बढ़ रही है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, तो उसमें कहीं कश्मीर का जिक्र भी ना कर दें। एक चीज़ ये। दूसरा, 117 छोटी बड़ी इंसर्जेंसीज चल रही हैं भारत के अंदर, ये भी एक फैक्ट है। और कश्मीर बीइंग द बिगेस्ट वन, फिर उसके बाद खालिस्तान की मूवमेंट है, नक्सलाइट्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारी इनकी दलित जो कम्युनिटी है उसके साथ सलूक की तरफ आपने भी, लोन साहब ने भी इशारा किया। ये बताइए कि इस सिनेरियो के अंदर और जो काफ़ी चेंज हो चुका है एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न, पाकिस्तान ने भी काफ़ी मोमेंटम गेन किया है, इंसर्जेंसीज चल रही हैं, पाकिस्तान का मोमेंटम है, बोर्ड ऑफ पीस का भी स्केयर है। आप कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को? इसमें कश्मीर के मसले में कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, बीइंग एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट, इसके ऊपर बात करें। अच्छा, आपने जिक्र किया बोर्ड ऑफ पीस का और हम जिक्र कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का, तो थोड़ा सा मैं अगर उसका नेक्सस डेवलप करूंगी, हमने ये देखा कि लीग ऑफ नेशंस की नाकामी के बाद हमारे पास यूनाइटेड नेशन सामने आई थी, और अब जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है उस देखिए यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ काम तो कर रही है, लेकिन ना यूनाइटेड नेशंस के पास उस तरीके से फंडिंग मौजूद है, ना यूनाइटेड नेशंस की वो अथॉरिटेटिव जुरिस्डिक्शन मौजूद है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम बोर्ड ऑफ पीस को देखते हैं तो इस पीस बोर्ड को ये अज्यूम किया जा रहा है या इस चीज़ को ये उम्मीद की जा रही है कि आपकी शायद यूनाइटेड नेशंस के रिप्लेसमेंट में, लेकिन क्रिटिसाइज भी बहुत किया जा रहा है, नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ नेगेटिव सेंस कह रहे हैं जी। लेकिन आप ये देखिए ना, लेकिन कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जितने मुसलमान ममालिक वहाँ पे बैठे हुए हैं, जब वो बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से
تو جو ہم نے دیکھا تھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا تھا پچھلے سال ستمبر میں، وہاں پہ بھی جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے کشمیر کے مسئلے کی بات کی تھی. سو پاکستان بینگ پارٹ آف دا پیس بورڈ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں تو وہیں پہ اٹس اے گولڈن چانس، بیکاز آفٹر آل دس بنیان المرصوص جس میں الحمدللہ ہم فاتح قرار پائے، وہ مفتوح قرار پائے، جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی کامرانیاں عطا کی، تو یہ پاکستان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنی شہرک کی حفاظت کے لیے اور اپنی شہرک کی جو آزادی ہے اس کے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا جائے اور اس کے اوپر دوبارہ سے بات کی جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. انڈیا جو ہے وہ ایک ٹائٹ سپاٹ میں ہے ایز فار ایز یہ لداخ والا ایریا اور چائنا کے ساتھ اس کا ایکسائی چین پہ مسئلہ، اس کے اوپر بھی چھوٹا سا کامنٹ کریں. دیکھیں جو 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے انڈیا کا اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ کوئی بہت خوشگوار ریلیشن شپ نہیں ہے. چائنا کے بارڈرز پہ چائنا نے روبوٹس کو کھڑا کیا ہوا ہے، یعنی انڈیا چائنا ٹینشن ایک الگ طریقے سے چل رہی ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تو ہم تو 1947 سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو 1947 سے اس انیمٹی کو جھیل رہے ہیں. اگین پھر جب ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں سے اپنے سفارتکاروں کو انڈیا نے بلا لیا واپس. جو بچے اسکولوں میں جاتے تھے ان کو 15 دن کا ٹائم دیا اور وہاں سے ان کو لے آئے. پھر اگین ایران کے حوالے سے تو انڈیا اس وقت اس پورے خطے میں اپنے کسی بھی پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ بہت گڈ ٹرمز کے اوپر نہیں ہے. یعنی یہ شو کرتا ہے کہ انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے یا اس کے جو فارن ریلیشن شپس ہیں اپنے ہی پڑوسیوں کے ساتھ. اور دیکھیں بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم پڑوسی بدل نہیں سکتے، ہمیں انہی پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے. اور خوش قسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کا ماں سوائے انڈیا اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ ایک انتہائی خوشگوار تعلق ہے. اور اس کا جو ہے ثبوت یہ ہے کہ ہم تشکر پاکستان کے نعرے بھی سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو ہے ہم وی آر آن ویری گڈ ٹرمز. ہمارے بہت ساری ٹریڈ کا ایکسچینج ہوتا ہے، ہمارے بہت خوبصورت سفارتی تعلقات موجود ہیں. ابھی حال ہی میں آئی سی سی کرکٹ کے اوپر جو بنگلہ دیش کے ساتھ سائیڈ کیا اور میچ کا بائیک آؤٹ کیا، آپ کا اشارہ شاید اس طرف ہے. بالکل ناظرین، یہاں ہمیں لینا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی سچویشن پر. جو ہمارے نئے گیسٹ ہیں اس سیگمنٹ کے لیے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دی شو. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ہمارا آپریشن تھا ملٹری کا رد الفتنہ 1، یہ کنکلوڈ ہو گیا. اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو ایک پورے ملک کے اندر تھریٹ کی فضا اور دہشت گردی کا جو افریت ہے اس نے دوبارہ سر اٹھایا، اور بڑے اچھے انداز میں سیکیورٹی فورسز نے، پاک آرمی نے اس کو کاؤنٹر کیا. اس کے اوپر فردر ہم پاکستان کو کس طرف جانا ہے؟ کیا نیوٹرلائز کرنے کے لیے افغانستان میں جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے، یا ہمیں پہلے ملک کے اندر اس کو مزید سیکیورٹی کو بیف اپ کرنا پڑے گا؟ اس سچویشن پہ پلیز بات کریں. بلوچستان میں جو ریسنٹ ٹیررسٹ اٹیک ہوا، دس واز ون آف دی بگیسٹ. جس طرح آپ نے دیکھا بہت سارے مقامات پہ ہوا، کافی سارے ٹیررسٹ تھے. 216 یا 17 اگر مارے گئے، اور اس کے علاوہ شاید زیادہ مارے گئے ہوں گے. 226 میں بھی کچھ نہیں، وہ تو وہ ہے نا جو باڈیز اور انہوں نے کلیم کی اور جو فگر بتا رہے ہیں وہ صحیح فگر ہے. لیکن یہ فگر یہ مطلب یہ کنفرم فگر ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اس وجہ سے ہو کہ بہت سے آپ دیکھیں نا بلوچستان کو سمجھیں، وہ کھلا علاقہ ہے، پہاڑ ہیں، غار ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کچھ ہو سکتا ہے وہاں اور بھی مارے گئے ہوں. بہرحال اینی وے دس از دا منیمم فگر، یہ تو کنفرم فگر ہے نا. تو اتنے یہ کوئی تھوڑے تو نہیں ہے نا، اس لحاظ سے کہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں کسی فوج کے طور پہ یا گروپ کے طور پہ اتنے بڑے میں نہیں آتے. دے کم ان اسمال گروپس اور ٹولیوں کے طور پہ چھپ چھپا کے اینڈ آل دیٹ. مطلب دہشت گرد ہیں جس طرح کا وہ کاروائی کرتے ہیں اور کر کی ہے انہوں نے. تو اتنے زیادہ کو مارنا از ویری کلیئر مینیفیسٹیشن کہ پاکستان آرمی، آرم فورسز، ایف سی، اسکاؤٹس، لیوی، ساری پولیس، سب لوگوں نے اور انٹیلیجنس فورسز نے مل کے پوری مطلب انٹائر سیکیورٹی اپریٹس نے بہت افیکٹو طریقے سے سب کو ایلیمنیٹ کر دیا. آپ اس سے دیکھیں کہ انڈیا نے پاکستان سے جنگ کی تھی اس بات پہ کہ جی 3 دہشت گرد یا 4 دہشت گرد ادھر آئے تھے جو انہوں نے پہلگام کا کہا تھا اور وہاں جو ہوا تھا انڈیا کے مطابق، اور وہ آج تک ان کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ گئے کہاں. مطلب they have not been able to trace them after 1 year.
साल गुजर होने वाला है, करीब हो जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लेना कि इतने ज्यादा दहशतगर्दों को मारना छोटी बात नहीं होती है। दूसरे मुल्कों में देख लें तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं ना उनके पास इतनी कैपेसिटी, चाहे अगर वो फ्यू थाउजेंड भी हैं तो उसमें से 200 इतने, मतलब अगर 2000 है तो उसमें 10% कैजुअलिटी हो गई, तो आप खुद सोचिए ना मोरल पे, उन टेररिस्ट के मोरल पे क्या, उनके ज़हन पे क्या होगा, आप समझ लें। और जो अटेम्प्ट हुई उनकी तो वो सारी फेल हो गई उस लिहाज से। ये यहाँ तक तो बात क्लियर है ना, ये बिग अचीवमेंट जो पाकिस्तान आर्मी का और आर्म फोर्सेज का, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज का है ये, और पूरी कौम उसमें साथ है, मीडिया साथ है, पूरी नेशन का। और नॉट ओनली कि पाकिस्तानी नेशन यूनाइटेड है इस पे, या पाकिस्तान को सारा मुल्क इसके अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ एक है, आपको यूनाइटेड नेशन से, दूसरे मुल्कों से, सबकी तरफ से सपोर्ट है इस पे ना। ये भी समझने की कोशिश है ना कि ये जो स्टांस क्रिएट करने की कोशिश की इन दहशतगर्दों ने, वो द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट इट। कोई उनकी बात, मतलब उनको सब दहशतगर्दी कह रहे हैं, दे आर नथिंग एल्स देन टेररिस्ट, सो दे हैव टू बी किल्ड। तो ये इसलिए मारा गया और बाकी वो भी मारे जाएंगे। एक पहली तो ये बात है ना, ये वो नहीं है कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट है या कोई डिस्कशन है जो पाकिस्तान में होती रहती है ना, कि जो उसको पॉलिटिक्स से मिलाने की या किसी और चीज से मिलाने की कोशिश होती है, जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी, एक वजह ये भी रही है, चलती रही है। इट इज नथिंग टू डू, इट इज प्योर टेररिज्म नंबर 1। बट ये टेररिज्म आम टेररिज्म नहीं है, क्योंकि आप समझे ना टेररिज्म को, दहशतगर्दी को समझे तो दहशतगर्द थोड़े से होते हैं या थोड़ा सा ग्रुप होता है। अभी 200 प्लस मारे गए हैं, 250 मारे गए हैं, समथिंग लाइक दैट, और कई मतलब खत्म तो नहीं ना हो गए, तो खुद जो फिगर्स कोट किए जा रहे हैं हजारों में, कपल ऑफ थाउजेंड, तो उनको कोई सपोर्ट कर रहा है ना। इतनी ये तो छोटी आर्मी हो गई ना, स्मॉल फोर्स है, तो इसको कोई लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली, बाकी हिसाब किताब से इक्विपमेंट वाइज सपोर्ट कर रहा है। तो कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान, ईरान के बॉर्डरों के अक्रॉस उन्होंने कुछ जगह बनाई हुई है, वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा है ईरान से भी लगता है ना। आप ये समझे ना ज्योग्राफी में कि जो पश्चिमी उधर आते हैं ग्वादर में, वो तो अफगानिस्तान से नहीं आते। नक्शा देखे ना, अफगानिस्तान तो लगता ही नहीं, वो तो ईरान से आते हैं। ईरान का बॉर्डर, ग्वादर के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। सो अक्रॉस दी बॉर्डर, मतलब वो ईरान में, अफगानिस्तान में अक्रॉस दी वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा मगरबी सरहद है, उसके अक्रॉस भी छुपे हुए हैं, या वहां से आते हैं, या वहां उनकी पनाह गाहें हैं, या वहां से उनको सपोर्ट मिलती है, जो भी है। तो एक ये बात हो गई। तो ये पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि है क्या मसला ये है, और इसको इंडिया फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है। मैंने तो उसको सिंदूर 3 कहा था कि इंडिया ने सिंदूर 2 करना था, वो नहीं कर सका, हिम्मत ही नहीं पड़ी उसको भी करने की। तैयारी में है, वैसे करेगा फिर दोबारा। तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा अटैक कराया आपके ऊपर, और वो कहते भी थे, और उन्होंने कराया, आपने जवाब भी दे दिया उसका। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हो सकती, होनी चाहिए। वी हैव टू गो द होल process and eliminate, number 1, all terrorists in Pakistan, and number 2, take the war out of Pakistan across the western border। आपका सवाल था ना, तो ये खाली अफगानिस्तान नहीं, ईरान भी, और वो उसके अलावा गल्फ भी। और इसमें खाली जंग जो होती है ना आज की, वो सिर्फ फौजी कार्रवाई की जंग नहीं होती। देखिए फौज की या मिलिट्री की या काइनेटिक एक हिस्सा है, जंग बहुत से फॉर्म्स में है ना। मसलन के मैं मिसाल देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, कोई फंडिंग कर रहा है उनकी, तो टेररिस्ट को फंडिंग कर रहा है, उस पर FATF है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप पे भी बाय द वे लगी थी, आपको याद होगा, और बड़े साल लगा के आपने उससे जान छुड़ाई, क्योंकि उससे बड़ी पाबंदियां लग जाती है, बड़े मसले हो जाती हैं। तो वो जो कर रहे हैं उनके लग सकती है ना, लगाएं उनके ऊपर, पूरा मटीरियल लेके जाए, उनका नाम लें और लगाएं, जो भी कर रहे हैं। गल्फ से भी कह रहे हैं फंडिंग हो रही है, और इंडिया करा रहा है, क्योंकि देखें ना, इंडिया का ज्योग्राफिकल बॉर्डर नहीं लगता बलूचिस्तान के अंदर, तो इंडिया खुद तो कर नहीं सकता। दूसरा ये कि चाबहार में आपको पता है पहले भी पकड़ा गया था गुलबशन वगैरह, और वहां से इनकी इंडिया के लॉन्च पैड्स हैं। चाबहार ईरान में है, तो पाकिस्तान ने ये सारी चीजें समझ नहीं है ना। ये पाकिस्तान में लोग जज्बाती बातें करते हैं ना, आप रियलाइज करें कि पाकिस्तान इज अंडर अटैक, बलूचिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है। तो इसमें जो मुलव्वस है, और नजर आ रहा है कौन कौन मुलव्वस है। इंडिया तो दुश्मन है, लेकिन आपके वेस्टर्न साइड पे भी लोग मुलव्वस है ना, तो उनके खिलाफ आपने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करानी है। कहीं इंटरनेशनल कार्रवाई है, सैंक्शंस हैं, कहीं आपकी लीगल कार्रवाइयां हैं, कहीं आपकी डिप्लोमेटिक हैं, कहीं पॉलिटिकल हैं, कहीं आपकी उसके अलावा मिलिट्री कार्रवाइयां हैं। और मिलिट्री कार्रवाइयां सारी छुप के, खुल के तो नहीं होती ना, कुछ खुल के हो सकती हैं, कुछ उसके और तरीके करने के भी वो भी हो सकती है। तो मतलब द होल पैकेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती का जो पूरा एक सिस्टम है, वो कम इनटू प्ले आपके वेस्टर्न बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ भी। तो ये आपने दोनों तरफ करना है, तब आपका मसला हल होगा इसका। सदरा साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी बड़ी ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, और अहम तरफ इशारा किया ब्रिगेडियर साहब ने। सिर्फ काइनेटिक जो फ्रंट है वो ऑप्शन नहीं है, इनकी जो सप्लाई लाइन है ऑफ फाइनेंसेस, उसको भी देखना होगा। पाकिस्तान को जो जंग का तरीका है, जो वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर, वो बदल चुकी है, और जो पुराने टैक्टिक्स हैं अब काम नहीं आते।
یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے، آپ ایک تو ظاہر ہے ہم سب اگری کرتے ہیں یہ جو باتیں بتائیں ہیں، کتنا ضروری ہے کہ پاکستان ان ٹارگٹس کو اچیو کرے جو پاکستان سے باہر ہیں، کیونکہ اصل معاملہ وہاں سے چل رہا ہے. ان کے کمانڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ بندے آ رہے ہیں، پھر فائنینشیل لائن بھی ان کی کھلی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا کو بھی بڑا خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو خوف و ہراس ہے یہ اسی طرح پھیلاتے ہیں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے اینڈ سٹف. تو ان یہ ملٹی پرونگ جو ہماری ان کی اسٹریٹجی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری بھی سملر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بات کی مینز آف وارفیئر کی، اور پھر آپ نے بات کی ماڈرن ٹیکنالوجی کی. نیریٹو بلڈنگ جو ہے نا، دیٹ از اگین اے مینز آف وارفیئر، کہ جہاں پہ آپ پولیوٹ کر رہے ہیں عام میسز کے دماغ کو بائی شوئنگ آف سم وائلنس یا بائی شوئنگ آف سم فیک ویڈیوز یا فیک نیریٹو. سملرلی پھر آپ نے مجھ سے بات کی ریلیٹڈ ٹو کہ آپ نے ان کے جو مین دھڑے ہیں ان کو کس طریقے سے ٹیکل اپ کرنا ہے. میں ایک رپورٹ کل پڑھ رہی تھی، کافی مشہور شخصیت ہیں پاکستان کی، جنہوں نے نہ صرف انڈیا کی انوالومنٹ ایز اے اسٹیٹ ٹیررزم، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے وہ انڈیا کا نام آیا ہے، بلکہ اسپیسیفکلی جب ایران بیلٹ کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ نام اسرائیل کا بھی آیا ہے. اور اسرائیل کے اپنی جو قومی جریدے ہیں اس کے اندر بہت کلیئر انڈیکیشنز موجود ہیں کہ جہاں پہ اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ تھرو بلوچستان وہ ایران کے اندر داخل ہو سکے. سو پاکستان کو پھر اگین افغانستان کی جب میں بات کرتی ہوں تو پاکستان نے تو بہت عرصے سے 3 دہائیوں سے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بھائیوں والا برادرانہ سلوک رکھا، لیکن اس کے باوجود متحمل ہوا ہے پاکستان ہر لحاظ پہ، ہر موقع پہ ایک ٹیررزم کا، چاہے ہمارے جو ہیں وہ فوجی جوانوں کے اوپر کارروائیاں کی جا رہی ہوں، چاہے ہمارے کچہریوں میں دھماکے کیے جا رہے ہوں، چاہے ہمارے اسکول کی بسز پہ دھماکے کیے جا رہے ہوں، اسکولز میں دھماکے کیے جا رہے ہوں. سو یہ جتنی بھی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں. پھر میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جہاں پہ افغانستان کے جھنڈے کے آگے بیٹھ کے جو BLA کے دہشت گرد ہیں وہ ہمیں الٹیمیٹم دیتے ہیں 24 گھنٹے کا. وہ ہم سے ہماری جو ہے وہ 2 بڑے پرومیننٹ نام انہوں نے خواتین کے لیے تھے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں. سو بیسکلی آپ ان کے موٹیو کو اٹھا کے دیکھیے، اور یہ جتنی بھی بیہائنڈ دا بیک جو لوگ اس کے اوپر انوالوڈ ہیں، پاکستان کو چاہیے کہ ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جو ہے وہ وہاں لے جا کے بے نقاب کیا جائے. بریگیڈیئر صاحب، بہت زیادہ کلیئرٹی ہے اس دفعہ پاکستان آرمی کی. ISPR کی اسٹیٹمنٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی نان سینس برداشت نہیں کرے گا پاکستان. میں پھر آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ وہ اہداف جو ہمیں پتہ ہیں کہ افغانستان میں ہیں یا باہر کہیں ہیں، آپ نے کلیئرلی اشارہ کیا کہ ان کو پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے، یہی ہمارے سروائیول کی جو ہے وجہ بھی بنے گی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ فیصلہ جلد کرے گا؟ کیونکہ ٹائم جو ہے ایسے آپریشنز میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یا اس کا جو جواب ہے، یہ آج نہیں، میرے پچھلے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایون آفیشیل PTV چینل پہ اور دوسری جگہوں پہ بھی، اور میرے رائٹ اپس دیکھ رہے ہیں، میری آرٹیکل بھی پڑھ لیں. تو میں تو یہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں جو ابھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ دس ٹائم دی اٹیک واز بگر. ہر دفعہ ہوتا ہے. تو یہ میں نے اگلے دن میرے باقی پروگرام بھی دیکھے نا جو میں نے اس میں بات کی. I've told the government of Pakistan and the state کہ آپ every time you say next time, why you waiting for the next time? Yes. You have to take action now. This must end now. اینڈ یہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے، اور نہ بھی ہو آپ کے پاس کیپیبلٹی، مطلب کسی کے پاس کم قابلیت ہوتی ہے وہ پھر بھی کرتا ہے اپنے دفاع میں. آپ کے پاس تو بہت قابلیت ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ اپنے آپ کو جو نا، ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو پاکستانی شوڈ اسٹاپ ڈیسیونگ اینڈ ڈیسیونگ آر سیلز. ہم اپنے آپ کو بہت بیوقوف بناتے ہیں، اس میں سے نکل آئے اس بیوقوف میں سے. دیکھیں، یہ جو سبجیکٹ ہے نا، یہ میرا ایکچوئل سبجیکٹ ہے جیو پالیٹکس. میں ڈیفینس اینالسٹ ہوں، چھوٹا ورڈ ہے، جس پہ میری بکس ہیں، جس پہ میں انٹرنیشنل لیول پہ اور باقی آرٹیکلس بھی. ابھی میں نے گرین لینڈ اینڈ جیو پالیٹکس پہ لکھا ہے، پھر مڈل ایسٹ پہ کر رہا ہوں جیو پالیٹکس. تو جیو پالیٹکس میں افغانستان از ٹوڈے اے ہوسٹائل کنٹری. یہ دماغ سے نکال دیں. ہم نے تو ان کو 50 سال سے، جو بڑا اچھی بات کی انہوں نے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کی، ہم نے تو 50 سال سے ان کو سپورٹ کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں جو پاکستان میں. لیکن افغانستان کی رجیم is an anti-Pakistan, pro-India regime sponsoring terrorism in Pakistan. Let there be total clarity on it. Number one.
یہ پاکستان میں لوگوں کو یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن بہت بیٹھے ہیں. دشمن ان دا سینس کہ وہ بائی ڈیزائن کہتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے یا کنفیوزڈ ہیں یا واٹ ایور, یا ان کا الٹیریئر موٹیو ہے. جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے نا وہ دشمن ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے, وہ ہندو ہے, وہ بدھسٹ ہے, واٹ ایور. سم ون اٹیکنگ یو از یور اینیمی. اٹس ویری سمپل. آپ اس کو کنفیوز کرتے ہیں, آپ نہیں مطلب ہم لوگ خود. تو یہ افغانستان سے اٹیکس ہو رہے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو آپ سے زیادہ مسلمان سمجھتے ہیں, اور وہ یہ ون آف دا ریزنز دے آر لانچنگ دا اٹیکس. ان کو سنیں نا جو وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اسلام لانا ہے پاکستان میں. یہ مطلب ان کی ورژن, کیونکہ یہاں تو ان کے مطابق ٹھیک نہیں ہے, مطلب اکارڈنگ ٹو. سو دے آر اٹیکنگ پاکستان, دے آر دی اینیمی آف پاکستان. سملرلی آپ ایران کی طرف دیکھیں نا, اگرچہ ہم ایران کی سپورٹ کرتے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی بارڈر کی طرف سے اٹیکس آ رہے ہیں اکراس سے. وہ ایرانی آفیشلی نہ بھی کرا رہے ہو تو اکراس سے تو آ رہے ہیں نا. تو مطلب اس کا تو حل یہ کہ یا وہ مسئلہ حل کر لیں یا پھر ہم جا کے ادھر حل کریں. مطلب دو ہی طریقے نا اس کے. اور اس کے علاوہ اور پاور جو انوالوڈ ہے اس میں سب سے بڑی پاور کا نام ہے انڈیا. اور یہ ہے. اور دوسری ہر جگہ پہ دیکھیں میں نے کو کہا نا, پوری اپنے ایک پورا اسپیکٹرم یوز کرنا ہے آف نیشنل سیکورٹی, جس میں کہیں آپ نے ڈپلومیسی کر رہی ہے. فار ایگزامپل اگر اسرائیل کر رہا ہے, انوالوڈ ہے, تو اسرائیل سے ہماری ڈائریکٹ جنگ تو نہیں ہے نا. تو ذرا ویسٹ اس کو کسی اور, ہم ڈائریکٹلی بات بھی نہیں کرتے اسرائیل سے, ہمارا ریلیشنز نہیں ہوتے. somebody else can talk. there are countries which know جن کی بات چیت ہے یا کچھ کیا جا سکتا ہے مطلب ان کے ساتھ بات چیت کے تھرو. اسی طرح دوسرے جو انڈیا کا تعلق ہے, انڈیا کے ساتھ کیا بات کریں گے, وہ تو آپ کو توڑنے اور ختم کرنے کے چکر میں ہے. مطلب وہ دے آر ان دس نا, وہ تو بڑے کلیئر ہیں وہ بھی جی, بالکل اپنی اپروچ میں جی. تو اس لیے اس کا علاج دوسرا ہے نا. اس کا علاج وہ آپ کو یہاں کر رہی ہے بلوچستان میں, اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں. آپ انڈین میڈیا کو سنیں نا, وہ اس کو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے ساری جنگ بلوچستان میں. تو آپ کریں, آپ کو کس نے روکا ہے ادھر بلوچ اس میں ایسٹ پاکستان جو تھا بنگلہ دیش بن گیا, ادھر سلیگوری کوریڈور ہے, اوپر آسام ہے, وہاں پر بہت سارے علاقے ہیں. وہ اس گریٹ گیم کو ادھر شفٹ کریں. یہ تو میں بہت سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات. تو آپ کریں, آپ کو کس نے روکا ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. دیکھیں آپ بنیادی طور پہ امن چاہتے ہیں. وی وانٹ پیس. میں خود ایڈوکیٹ کرتا ہوں پیس کے لیے ہر طرف دنیا میں, انڈیا سے بھی, اسرائیل سے بھی, ہر جگہ. بٹ جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے اس کے ساتھ تو پیس نہیں نہ ہو سکتی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ ہے. اب آپ کا جو پوائنٹ ہے اکراس دی بارڈر, ویسٹرن بارڈر کی بات کر رہا ہوں, کیپنگ اٹ, کیونکہ ایونچولی تو چاہے انڈیا کرا رہا ہے, کوئی اور کرا رہا ہے, آ رہے تو ادھر سے ہے نا, مغربی سرحد سے آ رہے ہیں, مشرق سے تو نہیں آ رہے. تو اس کے اکراس آپ کی کاروائی کرنی ضروری ہے. یو مسٹ. اینڈ اس کے ملٹیپل طریقے ہیں, کوئی ایک طریقہ تو نہیں ہے, بہت سارے طریقے وہاں کرنے کے. مگر کچھ آپ کو ڈائریکٹ, کچھ چیزیں تو آپ کوورٹ کر سکتے ہیں بتائے بغیر چھپ کے, لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو اوورٹ کرنی چاہیے, اعلانیہ کریں آپ, تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا وی ول گیو اے ڈیواسٹیٹنگ ریسپانس. اس کے ساتھ اب یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل کی آپ کو پروٹیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کے خلاف ابھی دیکھیں نا, آپ کو بہت ساری ورلڈ کی سپورٹ آئی ہے اس میں, تو اس کو کیپٹلائز آن دس, استعمال کریں. آپ بولیں آپ پالیسی دینا آپ کی. سب سے پہلے میں نے اگلے دن بھی بات کی, نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں چاہیے. آپ اس میں اعلان کریں جی نیشنل سیکورٹی پالیسی آپ کی پرانی آبسلیٹ ہے بائی دی وے. آپ بولیں کہ جی پاکستان پہ حملہ ہوگا, وی ول ڈسٹرائے دیم, جو بھی ہوگا اس کو چھوڑ دو. یہ کہانی نہ سنائیں مجھے نیکسٹ ٹائم کہ جی مسلمان ہے فلانا ہے, یہ کہانی forget it and come out of it. Anyone who attacks Pakistan is an enemy, has to be destroyed. brigadier صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کر رہے کہ ہم کسی اور جی سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑی کلیئرٹی سے آپ نے بتایا. انف از انف. پاکستان کو اسٹریٹجی بھی چینج کرنی پڑے گی, ناظرین ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا, اور یہی ہماری سیلویشن بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.